الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jal wa subhanahu wa ta'ala is merciful, forbearing, and the most clement upon the creation. Because of these qualities and sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, He does not only give ample and sufficient opportunity for the servant to attain success and a very high level of success, but rather gives more than it's needed, more than is required, more than actually one can ever think. Because this life was never meant to be for enjoyment. As a mercy, Allah subhanahu wa ta'ala extended the time so that we can avail this opportunity and have best attempts and more attempts. Not in anywhere in the world, in any test and exam, so many retakes are given than the test set by Allah subhanahu wa ta'ala. The students go, they do exams for GCSE, A-levels, degrees. To everything there is limit. Maybe the most of them only gives you 10 attempts, 15 attempts, or even 100 attempts. And this test which Allah subhanahu wa ta'ala sets for a person is not for 100 attempts, but more than 100, thousands actually retakes. اللہ جل مجدہ کی رحمت کا ایک یہ مظہر ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے بندے کے لیے، پسند فرماتا ہے کہ بندہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے، اور اس کی رحمت کا یہ مظہر ہے یہ چیز کہ کسی امتحان میں بندے کو زیادہ 100 موقع دیا جاتا ہے، 20 موقع دیے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لاکھوں مواقع اللہ پاک عطا فرماتا ہے بندے کو کامیاب ہونے کے لیے، کہ بار بار دے لو تو کل پھر دے لینا. ہر صبح ایک پھر موقع ملتا ہے کہ بندے چلو 0 سے شروع کرتے ہیں، تم پھر دے لو، آج پھر دے لو. پھر اس دن میں جتنے گھنٹے ہیں 24، وہ 24 موقع ہیں.
بلکہ 24 موقعوں سے بھی زیادہ ہر جو منٹ ہے وہ بھی ایک ایک موقع ہے، کیونکہ ہر چند منٹ بعد بندہ توبہ اور جو ہے اللہ پاک کو پا سکتا ہے، اپنے سارے معاملات کو درست کر سکتا ہے اپنی نیت کر کے۔ لیکن یہ انتہائی بدبختی کہ ایک طالب علم اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے امتحان کے لیے دیے جاتے ہیں اور وہ صحیح امتحان نہیں دیتا، درستگی اس میں نہیں آ رہی، تو اس کو استاذ اس کا ممتحن امتحان لینے والا 5 گھنٹے اور بڑھا دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی امتحان کی بجائے تھوڑا سا اور سست ہو جاتا ہے، اب کافی وقت ہے، چلو کچھ کھا پی لو۔ ممتحن پھر اس پر رحم کرتا ہے، اس کو 5 گھنٹے اور دے دیتا ہے، کہتا ہے چلو تم کل 10 گھنٹے اور مل جاتے۔ اب 10 گھنٹے میں اس کو موقع دیا گیا تو وہ کہتا ہے میں گھر والوں کو ملاؤں، میں دوست کو ملاؤں، میں تھوڑا سا سو لوں، کھا پی لوں اور کھیل لوں، تو وہ بالکل دوسری طرف نکل گیا۔ تو وہ جو ایکسٹینشن دی گئی تھی، وہ جو میعاد بڑھائی گئی تھی، وہ تو ایک رحمت تھی بہت بڑی، ایک اس کے وہ جو ممتحن تھا اس کا ایک بہت بڑا کرم تھا کہ اس کو 3 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے نہیں، 10 گھنٹے کی بجائے 20 گھنٹے اس کو دے دیے گئے، لیکن وہ اس کو اپنے آرام اور ادھر ادھر اور امتحان پر پھر بھی وہ توجہ نہیں کر رہا۔ تو بڑی بدبختی ہے کہ اس کا تو مقصد یہ 24 گھنٹے نے تو پھر بھی ختم ہونا ہی ہے، کیونکہ امتحان جو ہوا تو اس نے تو ختم ہونا ہے، وہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ So what I mentioned in the beginning, that actually Allah subhanahu wa ta'ala giving opportunity to the person. The example of that of this dunya is that when an examiner gives extension as a mercy, as a rahmah, just having pity on the person, he gives 10-20 hours extension that you can do this exam in 20 hours instead of 3, so that you can have a good chance. And he then becomes, rather than focusing and getting information about the exam, collecting information, more thinking more about the exam, he resorts to rest and actually having long breaks and say, I'll just go and visit one of my friends and talks here and there. But obviously when these 24 hours which have been given for him are also going to expire, because the purpose was actually the test and exam. But he's misusing the extension. The extension was for the exam, for the test. Extension was not for the rest. Extension was not that he get more time with his family. Extension was not for that he spend more time with his children and wife and friends. That was not the purpose. The extension is given so that he can give a good test actually, so that if he has not tackled the questions well, he can tackle actually them in a way, a better way. In one of the teachings, in one of the saying in Al-Abriz Sharif, Sayyidina Abdul Aziz Dabagh, rahmahullah, he mentioned that one of the wisdoms that a person is given
50, 60, 40, 70 years life is the very reason, he said, is so that the servant may actually at least maybe spend few hours in the best possible way, which Allah subhanahu wa ta'ala likes, and those few hours are sufficient for His forgiveness actually. Or rather, sometimes 1 hour. Many a times some people have done virtue, any good deed, which only actually took 1 hour, half an hour, and that deed, that virtue became means of his forgiveness. تو امتحان تو اللہ پاک تو جو امتحان کا موقع دیا ہے، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی حکمت، یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے، یہ اس طالب علم کی بدبختی ہے، ناسمجھی ہے وہ کہ میں اپنا کاروبار اور سیٹ کر لوں. مجھے کل بندہ کوئی کہہ رہا تھا دنیا کے بارے میں جو کوئی چیز، تو میں نے کہا بھائی آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ کو تو اس سے آگے سوچنا چاہیے. آپ کی عمر 50 ہے، 60 ہے، 60 بڑھ رہی ہے، آپ مکان کے بارے میں، یہاں کے مکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ تو انتہائی ناعقلی ہے کہ آپ کو تو اب جو ہے، میں جب 60 سال 50 عمر ہو گئی تو اب تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اب جہاں رہنا ہے اس کے بارے میں سوچو. آپ ابھی کہتے ہیں میرا یہ مکان دوست ہو جائے، میں اب بنا لوں، میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو کیا ہو گیا بندے کو؟ اس کی عقل کہاں گئی کہ وہ جنت میں مکانوں کے بارے میں سوچے؟ ابھی بھی وہ اسی کو درست کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اسی کے بارے میں فکر ہے رات دن اس کو تو کوئی جانے گا ہی نہیں. دو اور جیسے آپ کو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھ لیا آپ کے پردادے کا کیا نام تھا، پردادے کے والد کا، کہ آپ کو وہ نہیں، ان کی زندگی کے حوال کا تو کیا، ان کے نام کا بھی اکثر لوگوں کو پتہ کوئی نہیں. میں آپ کے پڑنانے کے ابو کا کیا نام تھا، گریٹ گرینڈ فادرز فادر. تو جو آپ سب سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں ان سے، آپ ہی کو نہیں ان کے نام کا پتہ، تو آپ کو کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں میں فیمس ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے. دوسرے لوگ تو ایک طرف رہ گئے، وہ کیا انہوں نے بنایا، کیا کھویا، کتنے امیر بندے تھے، یہ تھا وہ تھا جو بھی ہے. جب اولاد ہی نہیں جس کا تعلق، جس کی نسل چل رہی ہے، اس کو نہیں پتہ، اوپر 2-3 نسلیں اوپر چلے جائیں تو وہ نام بھی وہ بڑی مشکل سے پتہ ہوگا. زندگی کے احوال تو ایک طرف رہ گئے کہ 3-4 نسلیں اوپر جاتا ہے بندہ تو اس کو جو ہے وہ اپنے داداؤں پرداداؤں کا نام تک بھی یاد نہیں ہوتا. ان کی زندگی انہوں نے کیا کیا وہ تو ایک طرف جو ہے رہ گیا. تو اس لیے وہ بندہ کتنا بھولا ہوا ہے کہ بھئی وہ اس کو کوئی جانے گا نہیں، گلیاں خالی ہو جائیں گی اس سے، اور چند سالوں بعد کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوگا. اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد جب جوئیں جائے گی وہ بھول جائے گی. ایک ہستی کا نسب صرف محفوظ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ہستی ہے، جو آدم علیہ السلام تک ان کا نسب جو ہے محفوظ ہے. بلکہ وہ بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جاتا ہے تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی وہ سارے نام درست ہیں یا اس میں کوئی وہ سند نہیں. لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تک وہ متفق ہے کہ وہ نسب ہے ان کا محفوظ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام تک بھی تاریخی، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. تو دوسرے کسی کا تو وہ کیا ہوگا. اس لیے جو ہے میں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بندے کو 50 60 70 سالہ زندگی اللہ پاک دیتا ہے تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو امتحان کو بار بار اس کا موقع دیا جائے، تاکہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے کہیں ایک سوال بھی صحیح اس نے جواب دے دیا تو اس کی بخشش کے لیے اللہ پاک وہی ذریعہ بنا دے گا.
اب بندہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت سارے نیک اعمال کرتا ہوں، لیکن سیدنا عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ وہ نیک اعمال ظاہری صورت والے نہیں چاہیے، یہ بار بار ری ٹیک اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اخلاص اس میں ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے. وہ کسی ایک عمل میں، وہ کسی کتے کو پانی پلانے میں بھی مل گیا تو بندے کا کام ہو جائے گا، کسی نماز میں بھی مل گیا، لیکن وہ اخلاص پیدا ہونا، that sincerity which اللہ سبحانہ تعالیٰ wants، اسی کے لیے بار بار یہ اس کو موقع ری ٹیک دیا جاتا ہے کہ کبھی تو یہ کر لے گا. جب لاکھوں اٹیمپٹس ملیں گی تو ایک اٹیمپٹ تو یہ صحیح ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اکثر انسان عادت کے طور پر عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اس میں طرح طرح کی چیزیں، وہ جو لیول آف سنسیرٹی، جو اخلاص کا درجہ چاہیے، وہ اللہ پاک کی رضا، جو اللہ پاک کو پسند آ جائے، جب اللہ کو پسند آ جائے وہ بات ہے. تو وہ ایک بندے کو بار بار ڈرائنگ کا موقع دے، بھائی ڈرا کر لو اس کپ کو 70 دفعہ، لاکھوں دفعہ ڈرا کرو، بھائی ایک دفعہ بھی درست کر لیا تو تم کامیاب ہو. یعنی اس کو نہیں دیکھا جائے گا جو اس نے غلط ڈرائنگ کی، بلکہ درستگی ایک دفعہ بھی ہو گئی تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس میں پھر وہ طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو، جس کو موقع دیا جا رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے تو بڑا موقع مل رہا ہے، بار بار میں اور درستگی کروں، اور وہ بجائے کہ اس کو ڈرا کرنے کے اور کوئی چیز بنانی شروع کر دے، اور کو کھیلنا شروع کر دے، کوئی چیز کر دے، اس نے تو پھر بہت ہی ناشکری کی. کہ اللہ سبحانہ و تعالی و عز و جل is giving opportunity، یہ جو ایکسٹینشن ہے لائف کی، جو زندگی کو اب موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ so that he retakes his shot again and again so that when it is liked by Allah subhanahu wa ta'ala he becomes successful. موقع تو اس لیے دیا اللہ پاک نے، not for enjoyment، اور وہ سمجھ رہا ہے میں اب اور اپنے I can spend more time with my business, I can develop my family and things. He's gone on the completely wrong direction. Though family and business and others were in order to test him, how actually he pays attention to it, or does it those things distract him from Allah subhanahu wa ta'ala or do not? Does he uses them as a stepping stone to more closeness to Allah, or he uses them as stepping stone to become away from Allah subhanahu wa ta'ala? وہ تو اس لیے that was the purpose which was given to them. So he has lost the purpose، اس کا مقصد ہی زندگی کا ختم ہو گیا. اس لیے وہ for that reason when a person is living, sometime he dies and 50 years he death, sometime his children die, sometime other things happen, and he is very much distressed, and because why this is happening, he can't understand, and his echo zara kam kar de, he can't understand, or only he will say it is the will of Allah subhanahu wa ta'ala، یہ اللہ کی رضا ہے اللہ کا، مگر اس کا دل جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا یہ کیوں ہو رہا ہے. His heart cannot understand, his mind does not understand, but he submits that it is will. But what is the will? The will of Allah was actually that it was a test for you. اور تو وہ سمجھ، پھر تو اس کو سمجھ آ جائے بچے کا جدا ہونا بھی ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کا حصہ ہے. ایک کاروبار میں نقصان ہو جانا یہ میرا امتحان ہو رہا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں اب ہم اللہ کو بھی بھول جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں، پہلے یہ بچوں کا درستگی کر لیں، پہلے میں اپنی شادی صحیح کر لوں، پہلے میں اپنا کاروبار ٹھیک کر لوں، پھر ادھر ہوں. وہ تو تھا ہی اس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ درستگی کرتے. To use that actually, and he has taken it for other reasons. So that student which actually
rather than using the extension, the mercy of the examiner to actually retake the test and to do it well, he uses it for other, like his hobbies and things. Is a very foolish behavior and misuse and abuse of the mercy of the examiner actually. Because it is a serious matter. Allah subhanahu wa ta'ala does not want to punish people. He says, I even one atom's weight, one speck of dust weight, he does not do zulm upon someone. So when Allah Azza wa Jal does not do zulm, that means actually he does adl and fadl on people. کہ میں ہوں میری ٹیکسی کس طرح ایک ہے 2 بن جائے 2 ہے 3 بن جائے اچھا اس میں تو کوئی حرج نہیں بن جائے وہ لیکن اگر اس کو یہی سب مقصد بنا لیا وہ کہوں کہ میں اب نماز دین کو ٹائم تب دوں گا جب میرے کاروبار وہ ٹیکسی ٹھیک ہو جائے گی اللہ کو ٹائم میں تب دوں گا جب میرا بزنس میرے بچے یہ میری بیوی بڑی تنگ کرتی ہے روز دن سردردی ہے جی وہی انسان کہاں بدین اس کا تنگ کرنا ہی تو دین کے لیے مددگار تھا کہ وہ تمہیں میسج دے رہی تھی کہ مجھے میری طرف توجہ نہ کرو اللہ کی طرف توجہ کرو. جس کی بیوی محبت کرتی ہے وہ بھی میسج دے رہی ہے کہ میں تو ایک پتلا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور محبت پیدا کی ہے خوبصورتی پیدا کی ہے اس کی طرف توجہ کرو. وہ بھی اشارہ کر رہی ہے اللہ کی طرف اور جس کی تنگ کر رہی ہے جوتے مار رہی ہے اس کے وہ تو وہ سمجھے اور کر رہی ہے کہ بھئی تم توجہ کرو. اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جو اچھا وہ صحیح ہو جس کی صحیح ہے وہ محبت کرے وہ اسی کی محبت میں لٹو ہو کے ہر چیز کو بھول گیا اور جس کی تنگ کری وہ کہہ رہا ہے تنگ کرتی ہے میں کیسے جی پر وہی کئی معاملہ درست نہ ہو جی یہ کیا کرے بندہ. تو دیکھیں نا ان بندوں کو مقصد بھول گیا یہ سمجھے یہ پتہ ہی نہیں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ تو مثال دے رہا ہر چیز ہی کی ایسی مثال everything is same from this point of view, be it wife, be it children, be it friends, be it business. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ amongst the sign and خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا that it is from his sign that he created spouses. So Allah subhanahu wa ta'ala is indicating وَمِنْ آيَاتِهِ that ayah means like Quran's ayah reminds you of Allah, similarly the spouse, the husband or wife should remind you of Allah subhanahu wa ta'ala. It should use it as a pointer towards Allah, not actually pointer towards you may say nafs or shaitan or just enjoyment. So Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning the wisdom that even these things which were given to you, وَمِنْ آيَاتِهِ that amongst his signs is that he created spouses for you. So amongst his signs, so his sign, what does his sign mean? Sign means pointing, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala is indicating that your relationship with your spouse or that should point you towards me, that should direct you towards me, that should remind you of me. We are trying to settle that matter. اس کے مقصد کے لیے تو وہ دی نہیں گئی کہ آپ کو ساتھ وہ جو ہے یعنی یہ اسی کو مقصد بنا لیں. اس میں جو مودت ہے رحمت ہے وہ بھی اللہ کی عطا اور اللہ پاک کی رحمت کا اثر سمجھ کے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو بندہ. اس میں جب جو ہے وہ تنگی درستگی آئے تو پھر اس کو بھی وہ یہ سمجھے کہ مجھے میسج مل رہا ہے کہ مخلوق ڈونٹ ریلائی اپن دا کریشن, ڈونٹ گیو یور ہارٹ اپن دا کریشن. آپ تو بار بار دل اس کو دے رہے ہو اور وہ تمہارے دل کو نہیں. اور اسی طرح شیطان کو بھی دل نہ دو, ڈونٹ گیو یور ہارٹ ٹو دا ڈیول, ٹو دا نفس. And all these things which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran which are given for test.
So these are parts and parcels of the test, illness and all these things actually. That this should not be the mentality, when I will get well, then I will actually worship Allah subhanahu wa ta'ala. Because that illness was the reminder for you, life is temporal and you are going to go away soon. So take lesson, become more serious. If you are healthy, health is a reminder of the mercy and rahmah that Allah has given me, an open opportunity, a great potential to accumulate virtues and to become successful. And it is a sign when you are successful in this life outwardly, even when you are healthy, this should remind you of the eternal and forever health in Jannah, کہ وہاں کی اس بندے کے پاس صحت ہے، اس صحت کو وہ صحت اس کو یاد دہانی کرا رہی ہے جو جنت میں صحت ملے گی. بھئی اس طرح تم لاکھوں درجے اوپر تمہاری صحت ہوگی اور مزے سے رہوگے، اس کو یاد کرو. اور جب بیماری آئے تو وہ پھر بھی اس کو یاد دہانی کرا رہی ہے بیماری کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور جہنم کو یاد کرا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بخار جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ ہے. one of the coals, effect of the coals of, you may say, of hellfire. تو جہنم کے انگاروں میں. So this is your outlook on life completely changes. Then you see each and everything differently. ہم پر شیطان نے جیسے وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہم پر جو ہے وہ جادو ہوا ہے، سب سے بڑا جادو. سب سے بڑا جادو وہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا نہیں نظر آ رہا، اپنا کھانا ٹھیک نہیں ہے نظر آ رہا، بیوی بچوں کا خیال نہیں آ رہا. سب سے بڑا جادو اس شخص پر ہوا ہے جس کو اللہ اس کا رسول نظر نہیں آ رہا، آخرت نظر نہیں آ رہی. یہ سب سے بڑا جادو ہے. So Shaitan actually has two kinds of magics which affects people. One is which makes you unaware of your worldly needs, your bodily needs. جب یہ کھاتا نہیں ہے، ہنستا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، باتیں بطوریاں مارتا ہے، یہ کرتا ہے، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا. This is a kind of magic. illness اس کو رہتی ہے، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا. This is also magic. This is a magic effect of magic sometimes. And this is the lower level of magic, that he can't see, doesn't attend his worldly needs. اس کو نہ اپنا نہ بچوں کا خیال آ رہا ہے. The highest level of magic of shaitan, which even most the mystery about that is that even people most are not even aware of that type of magic which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. وَزُيِّنَ لَهُ, Shaitan has beautified. He beautified ugly things as beautiful, as actually beautiful, and the good things as bad things and very heavy. So highest level of magic is when that person become unaware of his purpose of existence, unaware of Allah Azza wa Jal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, his akhirah, his own success, when his highest success, forever success, when he becomes unaware. This is the worst and severest kind of magic. یہ سب سے بڑا، اس کو بندے کو پتہ بھی نہیں، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ جادو. جس طرح پاگلوں کو دوسرے، وہ پاگل کیوں ہنستے ہیں؟ ان کو دوسرے پاگل لگتے ہیں، ان کو وہ دوسرے لوگ پاگل ہنستے ہیں، وہ ان کی حرکتوں پر ہنستے ہیں. بھئی یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب کون ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ شاید جو ہے وہ نہ ہوں، وہ ہمارے حساب سے دنیاوی حساب سے پاگل ہیں. ایسے کئی مجذوب اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ وہ اپنے معاملے میں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ درست تھا، لیکن دنیاوی نہیں، چلو کھانے کا نہیں خیال کرتے، پینے کا نہیں کرتے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ اس کے رسول کا بہت خیال ہے. وہ اولیاء ہیں. وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ بھئی ان کی بے وقوفی دیکھو، ہم ان پر ہنس رہے ہیں، وہ ہمیں ان کو وہ عجیب لگتے ہیں وہ. تو اسی طرح جو ہے that انبیاء علیہ السلام come and they can, because they are free from this kind of magic,
actually no influence of shaitan comes upon them. So they can see reality and see people that they're all conditioned and they're وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. It means actually, you may say, if you want to understand, that these people are hypnotized by shaitan. They are under the hypnotism influence. Isliye Allah Jalla Majduhu said that do not take refuge in Allah from shaitan and his waswas. And waswas are what? They hypnotize the person. Normal people, like for enjoyment and for entertainment, they hypnotize. They can hypnotize people. They can hypnotize other person. And imagine that you are actually 50 years old, 60 years old, and your children are grown-ups. They've left you, and they start to cry and weep, and as though actually really things have happened. And they are doing all things. They might give them tissue paper, thinking it's a pizza or piece of bread, and they are eating. But they think they are getting the taste of bread and pizza, but actually they are eating tissue paper. وہ تو جو outsider ہے, who is not hypnotized, he can see that they are eating. But worst is the condition, the person who is eating sin, eating poison, to him it's looking enjoyment. وہ بڑے مزے سے گناہ جو کر رہا ہے, وہ گندگی کھا رہا ہے, تو اس کو اچھی لگ رہی اسی لیے کھا رہا ہے. But awliya and anbiya can see that this person, this virtue, this is evil, this is filthy, poison and dirt, and and shaitan has just hypnotized them to make it actually very attractive, and they are actually eating it. Because they are under hypnosis, they can't see. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this regarding these people who are hypnotized. He said, لَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They have eyes but they cannot see. These people under hypnosis, don't they have eyes? یہ جن لوگوں کو hypnotize کرتے ہیں entertainment کے لیے, ان کی آنکھیں نہیں ہوتی, ان کی آنکھیں ہوتی ہیں. لَهُمْ, so Allah subhanahu wa ta'ala says, لَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They have eyes but they cannot see. ان کے کان نہیں ہوتے. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ. They have ears but they can't hear. They are hearing the voice of the hypnotizer only, but they don't hear the other voices. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. They have hearts but they don't have understanding. They have minds and hearts. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ. Do you think these majority of them, they listen or they actually think they know? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. They are like cattle. Wherever you actually take the camel from pulling the lead, or cow or buffalo, but they'll just go behind you. بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. These are the ghafilun. Ghafilun, who are the ghafilun? Those who are hypnotized by shaitan into a world of unawareness, and they're living and they are not even aware of actually that they are ghafil. People who are asleep, they are not even aware of that they are asleep. Only others, when they look, they can know they are asleep. They themselves do not know they are asleep. So Sayyidina Ali Karamallahu Wajhul Kareem says, "An-nasu," that people are asleep, sleep of hypnotism. As I mentioned, this is through waswasa, through other techniques, which mental technique, hypnotic techniques, and other things. Hypnotize. Person cannot see, person cannot hear the normal thing, the real things. And this, which happens, in this world, human beings practice this and they can hypnotize people. They can control them actually in seconds. In seconds it takes. And similarly, shaitan at a very higher level, he is the greatest hypnotizer of people, who hypnotize the majority, and they all actually do not know they are here. They think they are behaving normally. Only sometimes, for some people, only death wakes them up actually from hypnotism. Suddenly they realize that they were hypnotized.
But it's too late then, because Allah subhanahu wa ta'ala already warned again and again that you trust me, what I am saying, you trust the messenger of Allah, that what he is saying, others, shaitan and other shaitanic party, they are under hypnotism, they are actually there. So this is the greatest effect of the magic, and no one, very few people come for curing this. اگر کسی کا بچہ الٹا سیدھا حرکتیں کر رہا ہے وہ تو فوراً فون کرے گا, دیکھو جی اس کو کیا ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ کر رہا ہے, کودتا ناچتا ہے. لیکن جب وہ خود اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بندہ خود کود ناچ رہا ہے تو اس کو وہ جادو نہیں لگتا, اس کو وہ اب نارمل نہیں لگتا. when he is jumping about, being unaware of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and actually Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he is not paying attention to them, he is not giving any preference to them, then it doesn't look that there is something wrong with him. Usko to samjhte hain ye normal hai. وہ normal اس لیے تھا کہ وہ they are also in that state, so they can't they don't know actually. So actually, as I was saying, that it is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He gives extension to the exam, but we are abusing that extension, that thinking, rather than actually going opposite, rather than actually writing other things opposite to it, what we are supposed to write on our book of our, you may say, life, the page of the book of our life. تو ہم تو اس امتحان کو جو اللہ جل مجدہ لے رہا ہے اور اس کا جو اس نے موقع زیادہ دے دیا, بجائے اب یہ سمجھنے کہ ہم اور توجہ کریں امتحان کی طرف, ہمیں موقع مل گیا, یہ امتحان ممتحن کا بڑا کرم ہے, رحمت ہے, ہم پھر اس کو دوسری چیزوں میں لگا رہے ہیں, الٹ چیزوں میں, اور اپنا باہر پھر رہے ہیں, اور امتحان کا وقت وہ ختم ہو جائے گا, آ رہا ہے جا رہا ہے. تو یہ بڑی سخت ڈیزیز ہے, اٹ از مدر آف آل ڈیزیزز. یہ جو غفلت ہے, یہ جو بندہ ہپنوٹائز ہو گیا, یو کین میک ہم ڈو اینی تھنگ. A person become hypnotized, he can do anything. وہ تو جو اس کو کہے گا وہ کرے گا. He can kill, he can do anything. That's why these human beings, when they are actually doing, and you explain to them, because they are under hypnosis, اور وہ تو توبہ کے ذریعے, ذکر سے ذریعے, that illusion would have shattered, and they would have come out of this hypnotic mode, جو وہ چاہتے ہی نہیں, وہ توجہ ہی نہیں کر رہے. And Anbiya alayhim salam, they come. So ghafla and heedlessness is the name of hypnotism of shaitan, and zikr is when a person, and presence of Allah is when a person awakes from that, and that hypnosis. So some actually do awake little bit, some are 100% under him, some are actually who have gone 100%, for them it is very difficult to come back. Like Allah subhanahu wa ta'ala said, Khatam Allahu ala qulubihim. Their hearts have been stamped by now, actually, because of the ghafla and because of those things. They never return. And some, or they return. Unko samjhaya bujhaya jaye, at least actually. So this episode of whole this month, یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے, Allah subhanahu wa ta'ala as a mercy shows the stories of Anbiya alayhim salam, that how they stayed away from shaitanic hypnotism, shaitanic influence, and how they were alert that we are being just tested by Allah subhanahu wa ta'ala, and why we came forth in this life. If Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he would have thought that he is just to have good relations and actually enjoy this life, then sending of Sayyidina Ismail and Sayyida Hajira has no meaning. ان کو پھر کہنا چاہیے بیت المقدس میں آپ خوش رہے اپنے بیوی بچے کے ساتھ. تو بیت المقدس سے بیت الحرام, یعنی مسجد الحرام, بیت اللہ کی طرف, مکہ کی طرف جانے کا جو ہے وہ مقصد ہی ہے, رہ جاتا ہے.
کیا آپ اپنے، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ جی بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. بھائی وہ تبھی ہیں کہ پہلے اللہ کے حقوق پورے کرے بندہ، اللہ کو، پھر اللہ کے حق، اللہ کا حکم سمجھ کے بیوی بچوں کے، تو وہ تو بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں. اور اگر وہ خود ہی کہہ رہا ہے میں ہی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، وہ تو کافر بھی اپنے بیوی بچے رکھے ہوئے ہیں، وہ حقوق نہیں پورے کر رہا، وہ اپنی مرضی پوری کر رہا ہے. اللہ کے حقوق، یعنی اللہ کے نزدیک بندوں کے حقوق وہ ادا کرتا ہے کہ جو اللہ کا حکم سمجھ کے بندے کے حق پورا کرے. So Allah subhanahu, in sight of Allah, the one who fulfills the rights of creation is the one who does because of understanding that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded this. Uska. اور جو اپنی مرضی سے he feels inclined to do it. Rather than animals are even looking after their children. Kuffar are looking after their children. And they are doing work and things. That's not the point. So sometimes, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, then a person should actually abandon these things, if that is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم دیکھیں اللہ پاک نے حضرت حاجرہ کے بارے میں اور حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا کہ ان کو چھوڑ آؤ، دور چھوڑ آؤ. بندہ ہو جی یہاں جس کو دین کی بات کریں وہ کہتا ہے جی میں تو بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ پاک یہ ہوا یہاں دکھا رہا ہے ان کی سٹوری میں، ان دا اسٹوری آف سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کہ دیز آر گیون ٹو یو ایز اے ٹیسٹ ایز ویل. اگر وہ if Allah subhanahu wa ta'ala wants they are becoming an obstacle, he actually says that you leave them, don't pay attention to them, then don't pay attention, don't give them. So for us it is a lesson is at least that we don't entertain their evil, bad and sinful requests and demands. ہمارے لیے یہی حکم، ہمیں یہ حکم نہیں ان کو چھوڑ دو، ہمیں حکم یہ کہ وہ جب برائی کی طرف بلائیں، غفلت کی طرف بلائیں، کہیں دنیا میں گم ہو، جو ہماری خواہش پوری، تو کم از کم حرام اور ناجائز خواہشیں ان کی پوری نہ کریں. بچہ کہتا ہے مجھے بزنس سیٹ اپ کر دو، آپ کہتے ٹھیک ہے میں سود پہ قرضہ لے کے آپ کو قرض. اب یہ ظلم ہے. میں اب یہ بچے کے حق نہیں پورا ہو رہا، یہ آپ اپنے نفس کو پال رہے ہیں اور شیطان کو پال رہے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور ان کی بھی تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے بچوں کا پھر ایسا ہی کریں گے. بیوی کہتی ہے میں نے پردہ نہیں کرنا، جو بھی ہے میں نے یہ فیشن کرنا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو لے دیتے ہیں. تو اب یہ ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، تو کیونکہ وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں تو وہ تو کبھی ناجائز بات پر ان کا تعاون نہ کرتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو ان کو اللہ پاک نے مثال بنایا کہ اگر میں دیکھو ان کو جائز معاملے میں بھی کہا ہے بیوی بچے کو چھوڑ دو، تو چھوڑنا ہی اسی میں فائدہ ہے. تو تمہیں تو کم از کم، یعنی ہمیں کم از کم جب وہ حرام کی طرف، غلطی کی طرف، غفلت کی طرف لے کے جائے اس وقت تو ان کو چھوڑ دو، ان کا جائز حق ان کو بس دو، ان کو بس نہیں. سب سے بڑا آپ ان کا حق یہی ہے کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ پاک نے یہی قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر مان گئے ہو تم تو قوا انفسکم، تو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو نارا، اب یعنی آگ سے جو ہے وہ بچاؤ. تو یہ ویری ویری ڈراسٹکلی، graphically in the life of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala put this example for today's people, that what to do, what type of relationship one should have. So some of the sayings of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, some teachings I mentioned to you as well in the past 10-15 days. Another thing which Sayyidina Ibrahim alayhi salam mentioned, he said, you are also on a journey, you have come from the world of spirits to carry out a duty. یہ غفلت کو دور کرتی ہے چیز، یہ سمجھنا کہ میں وہاں ایک، جس طرح انہوں نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے ڈیوٹی دی، اللہ gave me a duty to go to میدان عرفات and Makkah,
To you, Allah subhanahu wa ta'ala also sent for you, Baitul Muqaddas is like Alam Arwah, it is like world of spirits. جس طرح ان کے لیے بیت المقدس سے مکہ کو بھیجا گیا، تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی بیت المقدس، عالم ارواح، مقدس ورلڈ، اٹ از پیورسٹ ورلڈ. جس طرح بیت المقدس، the holy house, sacred house, but which is the sacred world? Sacred world is the spiritual world, جہاں کوئی گناہ نہیں ہے، جہاں کافر بھی رب کو مانتے ہیں. الستو بربکم کی صدائیں پھر رہی ہیں وہاں، قالوا بلا کے جواب پھر جو ہے وہ گونج رہے ہیں وہاں. So the world of spirit is the عالم قدس، عالم مقدس ہے وہ. جیسے بیت مقدس ہے وہ عالم مقدس. This is the house, this is a small place on the earth which is pure and holy. That whole of the world of عالم ارواح is actually عالم قدس، اس عالم مقدس. تو اس دنیا میں، یہ دنیا تو پیور نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے. So like he gives an example, like Allah sent me from Baitul Quds to the desert of Arabia. Similarly, Allah has sent you from the world of spirits, Alam Quds, to the desert of this dunya. There is nothing here now. Like there was nothing there. وہاں صحرا میں کچھ نہیں تھا. پہلے صرف آپ چھوڑ آئے، پہلے تو قربانی دی کہ بیوی بچوں کو چھوڑا، بعد میں جا کے پھر اللہ کا گھر بنانا شروع کیا. So in this world when we come, firstly there is nothing completely. So the first thing is that we sacrifice. یہاں پہلی چیز ہے کہ قربانی کرو اللہ کے لیے، یعنی جو چیزیں. After that what happened, that Allah subhanahu wa ta'ala instructed and he built the Kaaba. اس کے بعد اس دنیا میں ہم بھی آ کے، جس طرح حضرت ابراہیم نے بیت المقدس سے جا کے وہاں بھی اللہ کا گھر بنایا، تو ہم بھی when we were in the world of spirits, like we used to say to Allah subhanahu wa ta'ala, قالوا بلا, yes ya rabbal alamin, labbaik, we are yours, you are our Lord. تو یہاں بھی آ کے حضرت ابراہیم جس طرح کعبہ میں عربیہ میں گئے اور وہاں بھی انہوں نے اللہ کو یاد رکھا، ہم بھی جب عالم ارواح سے ہم یہاں آئے ہیں، we come on a duty and we remember and we create that spiritual environment for us here as well, for ourselves at least. اندر تو بندہ ایک پورا روحانی ماحول بنا سکتا ہے، باہر جو بھی ہے. دیکھو نا، prophets, اولیاء, not everyone actually was spiritual in their lives, not every ولی lived and all were اولیاء، لیکن آپ اپنے اندر کا ماحول تو ایک روحانی ماحول بنا سکتے ہیں. That is a different world. اپنے اندر آپ کے ایک دنیا بستی ہے. We said this world is a place of Mina and Arafat, where you too will be tempted by shaitan to disobey your task of servanthood. So this is Mina and Arafat. So this whole world is Mina and Arafat. تو آپ جب یہاں آئے ہیں، یہاں شیطان آپ کو بہکائے گا. So it's like all people are on a big Hajj pilgrimage. ایک ہے چھوٹا حج، ایک دیکھیں، ایک تو عمرہ ہے، وہ سب سے چھوٹا حج، وہ بھی حج ہے لیکن چھوٹا حج. ایک ہے پھر یہ حج جو ہوتا ہے ایکچوئل حج، دس از یہ بھی بڑا حج ہے، حج اکبر. اور ایک اس سے بھی جو بڑا، جس طرح یہ حج ہوا جمعہ والے دن، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جمعے والے دن حج کیا، اس دن جمعہ تھا، تو جو حج جمعے والے دن آ جائے وہ جمعہ کی وجہ بھی اکٹھا ہو گیا. یہ جمعہ بھی ایک فضیلت والا دن ہے، حج بھی اکٹھا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا دن بھی اکٹھا ہو گیا، اس لیے وہ ان حجوں سے بھی بڑھ گیا. تو یہ جو عام کہتے ہیں نا حج اکبر، تو وہ اسی وجہ سے حج اکبر کہتے ہیں کہ بھئی عید جمعے والے دن بھی ایک اجتماع ہوتا ہے، اب اس کی برکت ہوتی ہے، ایک فضیلت ہے. اور عمرے کے مقابلے میں in relation to عمرہ تو بڑا کوئی بھی حج بڑا ہے، لیکن اس حج سے وہ حج بڑا ہے کہ جو اس میں تین چیزیں، وہ دو چیزیں اور اکٹھی ہو جائیں. ایک حضور علیہ السلام کا دن حج کا، اور آپ نے جمعے کو حج کیا، اور یہ بھی جمعے کو آ جائے. اور تیسری چیز
یعنی وہ جمعے والے دن کی فضیلت آ جاتی ہے اس میں، تو وہ بھی حج اکبر ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک اس سے بھی بڑا حج ہے حج کبیر، وہ یعنی ان سے بھی بڑا حج ہے، وہ سب سے بڑا، جس کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے اللہ پاک نے آپ کو احرام بندوا کے عالم ارواح سے پاک، کوئی یعنی احرام کیا دیا اللہ پاک نے، یہ باڈی آپ کو احرام دی ہے۔ یہ باڈی کتنی صاف، کتنی پاک، کتنی اس کو گناہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بالکل صاف ستھرا۔ جیسے حاجی حج میں جاتا ہے تو وہ اپنے احرام پہنتا ہے، پہلے وہ احرام پہنتا ہے، تو اس طرح جو ہے آپ عالم ارواح سے آئے بڑا حج، اس سے بھی سب سے بڑا روحانی حج وہ ہے کہ یہ تو حج اس دنیا کے ہیں، وہ وہاں سے شروع ہوا عالم ارواح سے۔ That حج started from the world of spirits۔ آپ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ put احرام on you in the form of this body، یہ احرام مل گیا آپ کو، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے this whole world is place of Mina and Arafah، the example of whole world۔ تو آپ بڑے حج پر آئے ہوئے ہیں۔ You too will be tempted by shaitan to disobey۔ He said, like I was tempted by shaitan to disobey on several places during my Hajj, meaning during that sacrifice he was doing. Shaitan will invite you to his ways, but remember the message and command of Allah, the message and the command of the Prophet. In our time, the Prophet ﷺ has been shown to you the examples of how to carry out this task. اب if a person has gone on Hajj، اس نے احرام بھی پہن لیا، اب وہاں جا کے وہ شیطان کو وہ کنکریاں نہیں مارتا، عرفات والے دن ادھر جاتا نہیں احرام کی، تو وہ کیا پھر اس کا تو ضائع ہو گیا حج۔ What is he doing then there? Living in hotel, eating and drinking, and actually just seeing the Kaaba, for example, but he's not actually throwing pebbles at shaitan, and actually nothing of the Hajj requirement he's doing. تو وہ تو ضائع ہو گیا اس کا۔ So similarly, Sayyidina Ibrahim alayhi salam is saying that this is Arafah and this whole world, and in this world you should dispel shaitan. He will attempt to misguide you on several different places. تو آپ کے حج کے رکن تبھی پورے ہوں گے جب آپ اپنا شیطان کو کنکریاں مارو گے بار بار، لیکن اگر آپ نے نہیں کی تو آپ فیل ہو گئے اس بڑے حج میں۔ یہ سب سے بڑا حج ہے کہ جس پر جو اللہ پاک نے دس از حج بٹوین ورلڈز، یہ تو حج جس دنیا کا ہے، عرفات میں مینا میں چلے گئے، واپس آ گئے اللہ کے گھر میں، اور ادھر یہ جو بہت بڑا حج اللہ پاک نے روحانی ہمیں روح کو بھیج دیا، اور اس پہ پھر جو ہے وہ ایونٹس ہیں۔ سو شیطان ول اٹیمپٹ یو ان 3 things۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ 3 چیزوں کی میں آپ کو کرے گا، اس لیے وہ 3 ادھر جو ہے وہ پتھروں کا نشان ہے۔ چھوٹا شیطان ہے، بڑا درمیانہ ہے، بڑا ہے۔ The smaller, the middle one, and the big ones. So he says, these are body, mind, and heart. He says he will tempt you in 3 things through the body, mind, and heart, one's inner state. باڈی والا یہ وہ چھوٹا شیطان، مائنڈ والا یہ بڑا شیطان، یعنی وہ درمیانہ ہے، اور ہارٹ والا اس سب سے بڑا۔ تو یہ بھی these are like 3 incidents، those are 3 places where shaitan attempted. Thus represents 3 stone walls in Makkah which you have. وہ 3 stone walls in Makkah, they represent these main 3 temptations. اب دیکھیں نا کتنے صاف طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کا اصل سگنیفیکنس کیا ہے۔ People stone and throw pebbles in Hajj. Every stone, pebble represent that the muhasaba which a person does. Muhasaba meaning, like for example, we
in our words you can say the tick sheets, for that the ticking of every day that I have actually done today. He said that every tick muhasaba of the person is like throwing stone. جب آپ نے ٹک کیا تو آپ نے کنکری ماری, ورنہ آپ کنکری مار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مار تو سکتے ہیں لیکن میں یہ سستی ہے نہیں میں مار رہا وغیرہ وغیرہ, تو نہ مارے, ہے تو وہ چھوٹی چیز ہے لیکن نہ مارے تو کچھ نہیں, پڑی رہے گی وہاں. تو محاسبہ آپ فرما رہے ہیں کہ every stone and pebble represents muhasabah. Muhasabah means to hold yourself to account. Hold yourself account means to count your deeds, good or bad. And actually it's as though you are throwing, actually ticking actually is like, ہر ٹک جو ہے وہ شیطان کو کنکری بن کے لگتا ہے. شیطان really hates کہ بھئی this person is saying he is becoming rebellious to me. تو یہ جو طریقہ محمدیہ کا جو یعنی وہ کورس ہے وہ سمجھیں کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ پیبل ہے. Every stone is a symbol of steadfastness on the command of Allah. میں ہر جو پتھر ہے وہ آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ میں steadfast on the command of Allah. I have not disobeyed through my eyes. I have not disobeyed through ears. And this is like a pebble. This is like actually a stone to shaitan. But some people are being stoned by shaitan rather than they stoning shaitan. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن لوگوں کی عجیب حالت ہے کہیں کی کہ بجائے وہ پتھر مارے شیطان کو, شیطان انہیں پتھر مار رہا ہے, وہ پتھر کھا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, سنسار ہو رہے ہیں. کس کے ہاتھوں؟ شیطان کے. With disobedience which they have submitted to. ہر نافرمانی وہ شیطان کا پیبل ہے. Every disobedience, every sin is a pebble of shaitan which is stoning you. Now you should judge yourself کہ آپ اس کو پتھر زیادہ مار رہے ہیں یا وہ آپ کو مار رہے ہیں. Which side are you on? Are you being beaten up and stoned by the devil or are you stoning the devil? And he, alayhi salam, mentioned that many people, they stone the devil or those places in Hajj and return to their lives without changing their inner self. They become the stoning target of shaitan when they return. They are being stoned by shaitan with pebbles and stone, submitting to sin, disobedience and desire. اور کتنے لوگ ہیں, ہم نے بھی مکہ شریف دیکھا ہوا ہے, آپ نے بھی حج کیا ہوا ہے, لیکن اندازہ لگا لیں جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوا وہ دیکھے تو صحیح کہ وہ شیطان ان کو کنکریاں مار رہا تھا. ہر گناہ نبی علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام is just giving an example through stones. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even said that there are some of the, for example, regarding Eid, he mentioned this is poisonous arrow. They are arrows of shaitan. There are missiles of shaitan. There are knives. There are spears. یہ سارے مختلف گناہوں کی قسمیں ہیں. پتھروں کی, کوئی گناہ پتھر کی مثال ہے, کوئی گناہ تیر کی مثال ہے. تو یہ تو ایک جنگ ہے اور ہم درمیان میں جب گناہ کر رہے ہیں تو ہم مار پیٹ رہی ہے, تو زخمی ہے, روح کیا کرے بیچاری, کیسے اٹھے؟ How is going to get up? کیا ہو رہا ہے؟ But somehow فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں that they are being stoned by shaitan with pebbles and stones, submitting to sins and disobedience and desire. ہر خواہش, بری خواہش پوری کرنا وہ ایک شیطان کا ایک پتھر ہے جو آتا ہے آپ کی طرف. اور سنت جو ہے وہ ڈیفینس شیلڈ ہے, وہ آرمر ہے. سننا از دا آرمر اینڈ ڈیفینس شیلڈ. سنت جو ہے وہ ایسے ہے کہ آرمر پہن لینا کہ اب شیطان کے پتھر اس پر اثر نہیں کریں گے, اور شیلڈ ہے سن. But some have stoned the devil. فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے نہیں کہ شیطان ہی مار رہا ہے, لیکن ایسے بھی ہیں بندے, وہ خود وہ بندے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام and his انبیاء and then صحابہ رضوان مجمعین, اہل بیت and اولیاء. But some have stoned the devil and they have broken the shaitan and his strength has weakened. فرمایا ایسے بھی ہیں جو شیطان کو کنکریاں صحیح مار رہے ہیں, نیکی کے ان کے اتنی پاورفل تیر, پاورفل ویپنری ہے. their good deed, their اعمال صالحہ, their ذکر, their every step
their every move is actually a stone actually and a pebble towards shaitan. They are stoning. ان کا ہر قدم جس کا سنت کے مطابق ہے وہ شیطان کے لیے ایسے ہی جیسے پتھر. Every day they are stoning the devil and they become feared by the devils and his attempts. They are the successful one. فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ روزانہ ہر وقت جو ہے شیطان کو پتھر مار رہے ہیں ان کا، کیونکہ ہر قدم سنت کے مطابق، ہر دن سنت کے مطابق گزر رہا ہے تو وہ شیطان کے لیے وہ پتھر ہی پڑ رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہاں تک کہ شیاطین ان سے ڈرتے ہیں، شیاطین ان سے ڈرتے ہیں، شیاطین ڈرتے ہیں ان سے. شیطان they fear themselves and his attempts. فرمایا these are the successful ones. یہ ہیں کامیاب لوگ جو اس سے شیطان ڈرتا ہے. جیسے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ عمر سے شیطان ڈرتا ہے. عمر سے جو ہے وہ جو اس کے سائے سے بھی اس جس رستے میں وہ جا رہے ہیں وہ کیوں کہ وہ سنت پہ چلتے تھے. تو پھر شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے دوسروں کے ذریعے اس کو to come to them. تو اولیاء کو خود تو شیطان ڈرتا ہے، شیطان fears, but then he tries to come through people to them, through their relatives, through normal people. آپ دیکھتے ہیں کہ through normal people شیطان خود تو ڈرتا ہے، وہ نہیں جاتا, but he uses then their friends and family and people against them. وہ کہتا ہے میں تو نہیں، یہ بڑے سخت، میرے تو قابو نہیں آئیں گے، مجھے تو نقصان دے رہے ہیں، چلو اس کی بیوی کے ذریعے اس کو کھینچو، اس کے خامند کے ذریعے اس پر کھینچو، اس کے بچوں کے ذریعے، اس کے دوستوں کے ذریعے. نارمل بندوں کو خلاف کر دیتا ہے. Many awliya Allah have been martyred. حضرت عمر کی شہادت ہوئی، سیدنا علی کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، یہ سارے شیطان کے اولیاء تھے جو ان کو شہید کرنے والے تھے. شیطان نے لوگوں کو استعمال کیا. امام حسن کو بعض روایات میں ان کی بیوی نے زہر دے دیا. خود تو ان کے قریب نہیں جا سکتا شیطان، لیکن بیوی کو. تو اس نے شیخ عبدالسلام بن مشیش، ابو الحسن شاذلی شیخ، مینی ادر اولیاء، سورہ صحابہ، تابعین، امام حسین دیکھ لیں، وہ سارے شیطان ہی تھے جو انہوں نے امام حسین کو شہید کیا. لوگوں کو استعمال کیا، خود تو وہ کبھی قریب نہیں جا سکا. himself he could never dare to come closer to him, but he uses people. So similar is the case like Sayyidina Abdul Aziz Dabbar rahmatullah. You see great awliya of their times. لوگوں کو، عام لوگوں کو، عام بندہ ایک کتب سے، ایک ابدال سے، ایک ولی سے وہ بحث کر رہا ہے، وہ کتنا عجیب سین ہے، وہ ان کو سوال کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، حالانکہ اس کی کامیابی ان کے ایک ایک قول پر اور ان کی محبت اور ان کے ایک ایک قول پر عمل کرنے میں اس کی نجات ہے. لیکن شیطان بعض دفعہ لوگوں کو لے آتا ہے، وہ اس سے بحث اور مناظرہ جیسے عبدالعزیز دباغ کرتا ہے، کئی لوگ اعتراض کرنے آتے. کتنا عجیب منظر ہے کہ ایک غوث جس کو اللہ کے رسول اور اللہ نے جو ہے اذن دیا ہوا ہے، تو اس سے عام بندے یا وہ اس سے بحث، تو شیطان ان کو یوز کرتا ہے. وہ عجیب سین ہے، اٹ از اے اسٹرینج سین کہ ان کے پاس کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی روحانیت، کتنا اس کو اللہ کا قرب، لیکن وہ بندے یا اس سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں. تو ایسے ہے جیسے ایک شمع ہے، ایک کینڈل لائٹ سورج کے سامنے مقابلہ کر رہی ہو کہ آپ کی کیا، مجھے بتائیں کہاں سے روشنی لی آپ نے، کہاں سے آ رہی ہے، میں کیا سمجھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح. لیکن the sun being the mercy وہ پھر بھی اپنی روشنی ڈالتا ہے، سورج پھر بھی روشنی ڈالتا ہے، اور جو ہے لیکن وہ نہیں فائدہ اٹھا سکتے. تو سیدنا عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ علیہ سیڈ کہ ولی کی مثال، امام احمد مبارک نے پوچھا کہ کئی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو بہت پہنچ جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. تو آپ نے فرمایا کہ ولی کی مثال پتھر کی سی ہے جو بنی اسرائیل کہ جب یہ بنی اسرائیل مسلمان آتے تو پتھر سے پانی نکلتا اور وہ پیتے، سارے پانی استعمال کرتے سارے. جب کافر اور فرعونی اور یہ لوگ آتے تو وہ پتھر سے کچھ نہ نکلتا. تو فرمایا کہ ولی تو اس پتھر کی مثال ہے بنی اسرائیل کے کہ جب کوئی بندہ اس کو ماننے والا، محبت کرنے والا، عمل کرنے والا آئے گا تو وہ ہدایت کا پانی اس سے نکلے گا، وہ اس کے وہ فائدہ ہونا شروع. اور جب دوسرا آئے گا
تو بند ہو جائے گی ہر چیز. اس کے لیے وہ صرف ایک پتھر ہے، دوسرے کے لیے وہ دریا ہے، وہ رحمت ہے. لیکن وہ جو ہے یعنی سنت کے اتباع کرنے والے. اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کتنے بڑے یہ پیغامات ہیں، اور ہم کتنی میجارٹی آف اللہ سبحانہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمُ الْغَافِلُونَ. خود اللہ پاک نے فرمایا اکثرهم الغافلون کہ میجارٹی آف دا ہیومینٹی از ان غفلہ، ان ہپنوٹزم، انڈر ہپنوسس افیکٹ آف شیطان. ان کو پتہ نہیں یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. اور ہمیں جو تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری بن ان کو جگانا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اسٹل اٹس ورتھ وائل. کچھ نہ کچھ تو فائدہ، کچھ نہ کچھ تو جاگیں گے، کچھ نہ کچھ تو بندے جاگیں گے. کیونکہ یہ ہم خود بھی ہمارا پھر مدد ہوگی، ورنہ ہم بھی پھر غفلت میں چلے جائیں گے. پاگلوں کے ساتھ زیادہ رہنے والا بھی وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، اس پر بھی ایفیکٹ ہو جاتا ہے اثر. تو جب بندہ نیکی کا ماحول خود بنائے گا، دعوت دے گا، تو اس کا خود بھی اس کو فائدہ ہے اور اس کو ثانی ہوگی. کتنے بجے ہے رکھی ہوئی؟ 6:50 پہ ہے. ہاں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں مختصر سی، ورنہ پھر جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الحمد للہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.